बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल फिर ख़राब होने लगी। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर महदूद टारगेटेड हमले कर रहे हैं। इसराइल की फ़ौजें लबनान में दाखिल। ईरानी जजीरे पर अमेरिकी हमले के बाद हमला आवर फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया, ये कहना है पासदाराने इनकलाब का। बहरी नाकाबंदी लबनान में इसराइली जंगी जराइम अमेरिका की जानब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का सबूत है, कालीबाफ का कहना है। और जंग बंदी में लबनान भी शामिल है। खिलाफ वर्जी के नताइज के ज़िम्मेदार अमेरिका व इसराइल होंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। ताज़ा तरीन इतलात हैं कि ईरान ने लबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक अमेरिका से मुज़ाकराती पैगामात रोक दिए हैं। इसके अलावा अहम इशू गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई है। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और गौहर अली ख़ान PTI के रहनुमा भी वहाँ मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी जल्द GB पहुँच रहे हैं। 7 जून को क्या होगा, इंतखाबी गहमा गहमी से ऐसे मालूम होता है कि जैसे 3 बड़ी जमातों में ज़बरदस्त गुमसान का रन पड़ने वाला है। बहरहाल इसका जायज़ा लेंगे और इस पर बात करेंगे। और आखिर में मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के असरात। पाकिस्तान में महंगाई 11.7% तक पहुँच गई है। 3 जून 2024 के बाद महंगाई की ये बुलंद तरीन सतह है और इसकी वजह से पाकिस्तान में बसने वाले आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो महंगाई के हाथों अजीरन हो गई है। आइंदा बजट कैसा होगा और ये महंगाई के असबाब क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां वहीद अहमद साहब, तजिया कार हैं और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शफी गाजी साहब ने। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर शफी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रिगेडियर साहब, आप हमें बता रहे हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट आज जो बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट आपने बड़ा डिटेल में एलेबोरेट किया है, स्पेशली ईरान और अमेरिका की वार के हवाले से। जी जी। और स्टूडियो में मौजूद जितने दोस्त हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा डिटेल में इंट्रोड्यूस करवाया कि इस वक्त तक जो वॉर में पहले जो चीजें हुई और अब जो हो रही हैं, आइंदा क्या होना है। जस्ट ब्रीफ में आपको थोड़ा सा उन अपने नाजरीन के लिए ये चीजें कुछ थोड़ा सा अपडेट करवा दो। ईरान और अमेरिका और इजराइल की वॉर जो है ये 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुई और इट कंटिन्यूड फॉर 42 डेज और 40 डेज वॉर के बाद इसका सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और अमेरिका ने और ईरान दोनों ने मिलकर एक रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को टू मीडिएट। तो पाकिस्तान ने पहले मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में करवाया जी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक बड़े इफेक्टिव मीडिएटर के तौर पे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ जो है बातचीत करते रहे और आज यहाँ तक पहुंचाया। इट वाज ऑलमोस्ट टू द accord was to be signed about 2 days back जी। और साइन करने से पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने साइन नहीं किया और उसके बाद जो है जो छोटे छोटे अटैक्स जो है ईरान की तरफ से हुए और फिर अमेरिका की तरफ से हुए, लेटेस्ट अभी हो रहे आपने एलेबोरेट किया है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वार को जितनी एफर्ट अमेरिका और ईरान ने लड़ने में नहीं लगाई, जितनी पाकिस्तान ने इसको रोकने में लगाई है। बिल्कुल दुरुस्त। और पाकिस्तान ने वो रिसोर्सेज अपने लगाए, सऊदी अरब में विजिट, कतर में विजिट, उसके बाद जो है उसमें ईरान में बहुत सारी विजिट्स हुई और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग जो है पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होस्ट की
آئی ایم شیور یو آل نو کہ ان کے اوپر کتنے ایک ایکسپینسو گورنمنٹ جی کے جی بالکل پاکستان درست ہے ہوئے ہوں بریگیڈیئر گے. صاحب، اس لیے تو پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے اور یہ مذاکرات کامیاب بنوانے کے لیے اور میڈیشن کے لیے اپنی بہترین ایفرٹس کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شاید تیسرا فریق ہے یا کچھ معاملات اندرون خانہ اور ہیں. ابھی لبنان میں اسرائیل کی فوج کا داخل ہونا، ان کے قلعے پر دور تک چلے جانا اور ان کے ایک بہت اہم قلعے پر قبضہ کر لینا، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ایران کے ایک جزیرے پر ٹارگیٹڈ حملہ، اور جواب میں جو ہے وہ فضائی اڈے پر جو ہے ایران کا حملہ. یہ ساری چیزیں کیوں کر ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے معاملات جو ہے مذاکرات کے وہ خراب کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اچھا ابھی بھائی اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ وار انیشیٹ کی تھی اسرائیل نے جی، اور جب وار کنکلوڈ ہوئی 42 days کے بعد اسرائیل واز ناٹ ایون آسکڈ بائی امریکہ، جو ان کا بڑا ایلائٹ تھا، اور امریکہ نے پوری وار اسرائیل کے ساتھ لڑی. اسرائیل پرائم منسٹر کو کسی بھی میٹنگ میں اور کسی بھی جگہ نہیں بلایا گیا. اٹ واز اونلی کہ ایک جو ٹویٹ پہ یا موبائل کے اوپر جو ہے ان کی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی. اور یہ پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو، ایون پریزیڈنٹ امریکہ کے جو تھے ہی فورسفلی سیڈ کہ نیتن یاہو وی سے ول ڈو دیٹ. اب یہاں تک تو ہمارا بڑا ٹرسٹ تھا، پاکستانیوں کا بھی اور ایران کا بھی بہت بڑا ٹرسٹ تھا، بٹ ہمیں ون سے یہ پتا تھا کہ اسرائیل واز نیور فار اینی ایکارڈ، دے ور لوکنگ فار کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا بہانہ یہ بھی تھا، ہمیشہ جب کوئی ملک جنگ ہارنے لگتا ہے یا اس کو جنگ میں بڑا لاس ہو رہا ہوتا ہے تو امیڈیٹلی جو کام کرتے ہیں دے گو فار دی سیز فائر، کسی بھی فرینڈلی کنٹری کے تھرو سیز فائر کے لیے جاتے ہیں، اینڈ دے گیٹ ریسپائٹ فار دی ریفٹنگ ری بلڈنگ. اپنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ری آرگنائز کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. آئی پرسنلی فیل دس از دے ہیو ڈن امریکہ اسرائیل. جی، انہوں نے ٹائم جو ہے جب ایران ان کو کٹ رہا تھا اور جو ہے بارش کی طرح برس رہے تھے اسرائیل کے اوپر، تو انہوں نے تھرو امریکہ یہ کوشش کہ اس کو دی ٹائم بینگ ہولڈ کروایا. اور پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 1.5 مہینے یا 5 ہفتوں کے دوران انہوں نے پوری تیاری کر لی، اینڈ بڑی کلیئر جو ہے انفارمیشن تھی، انٹیلیجنس انفارمیشن کہ دے آر پریپیئرنگ فار اٹیک، ناٹ گوئنگ فار دی سیریس ڈائلاگ اینڈ سیریس ایکشن کے لیے نہیں ہے. تو وہی دیکھیں کہ ابھی الٹیمیٹلی اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پہ اٹیک کیے، اور پھر اس کے ساتھ یہ باقی اٹیکس ایئر بیس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر شپ کے اوپر، تو اٹ ہیز اسٹارٹڈ آف. اب یہ جو چیز ہے یہ اب امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ امریکہ از گوئنگ ٹو ہولڈ اٹ، از گوئنگ ٹو کنٹینیو. اگر تو وہ ہولڈ کرنا چاہیں گے اور ایکارڈ کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ یہ جنگ بند ہو جائے تو آئی ایم شیور جنگ بند ہو جائے گی، بیکاز ایکارڈ ہیز ٹو بی سائنڈ. یہ فائنل ہو چکا ہے. پاکستان نے کمپلیٹ اس پروسیس سارے کو اپنے تھرو اس کو فائنل کروایا ہے اور سائن ہونا ہے صرف. لیکن اگر ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم نے اپنی لاجسٹک کمپلیٹ کر لی ہے اور وی آر شیور کہ ہم we are going to win the war against Iran 100%، اور اس کے اندر یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ نارمل کنونشنل وار جو ہے اسرائیل امریکہ ایران سے نہ جیت سکیں ابھی، اینڈ دے مائٹ یوز نیوکلیئر. اور یہ بہت بڑا ایک خطرناک کھیل ہوگا اسرائیل اور امریکہ کے اینڈ پہ، بیکاز یہ خطہ جو ہے فل آف آئل اینڈ ریسورسز اور باقی بہت ساری ہیں، اینڈ موسٹ آف دی کنٹریز آر مسلم کنٹریز. تو یہ کوئی بہت بڑا نقصان مسلم امہ کو ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک وی مسٹ سیف گارڈ. پاکستان جہاں ایران اپنا سیف گارڈ کر رہا ہے، پاکستان نے بھی ضرور کرنا ہے
This is my comment for you. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پر پاکستان پورے عالم اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے معاملات ایسن طریقے سے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں اور جنگ کی طرف نہ دوبارہ بڑھا جائے. لیکن ایسے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موقع کی تلاش میں جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کچھ ایران کی طرف سے جو ہے وہ آنکھیں جھپکی جائیں اور امریکہ جو اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ حملہ کر دے. تو کیا ایران کی طرف سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کے پاس ابھی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے ابھی ایران نے تو ون سے وہ اپنے دفاع میں سروائیول بیٹل لڑ رہا ہے جی. ایران کی تو جنگ جو ہے وہ سروائیول بیٹل ہے. وہ 2025 کے اندر جون 25 میں جو 15 دن کی تھی اور پھر یہ ابھی 42 ڈیز وار اور اس کے بعد بھی جو نیول بلاکڈ ہے اور باقی بہت سارے پریشر چل رہے ہیں. ایران تو سروائیول بیٹل لڑ رہا ہے اپنی اور ایران نے انیشیٹ ابھی بھی نہیں کیا ابھی تک. ان کی جو 1450 پوائنٹ تھے ان میں امریکہ نے فلی ایگری کر لیا بہت ساری چیزوں کے اوپر اور کوئی 2 پوائنٹ تھے جس کا بیفور سائننگ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی پرووائڈ کہ ہماری یہ چیزیں وہ مان لیں. ایران نے ساری چیزیں مان لی. اب تو کوئی ایشو رہ ہی نہیں گیا تھا. اب صرف ایشو انیشیٹ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے اور اگر دوبارہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو دیر از اے رپورٹ دیٹ ایران کے پاس ایسے ویپن موجود ہیں دیٹ ایران میک امریکہ آلسو اے ڈائریکٹ ٹارگٹ. سو دس ہیز ٹو بی ویری ویری سیریس کنسرن امریکہ کے لیے بھی. اور اسرائیل کو تو آلریڈی بہت مار پڑ چکی ہے اور ابھی وہی والی بارش میزائل کی ایران دوبارہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل will not sustain. This is my personal opinion and my belief also کہ اس طرح کی بارش اگر دوبارہ ہوئی تو اسرائیل won't be in a position to tackle because اسرائیل تو it is very small country. تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اور اسپیشلی اگر وہ دوبارہ فل فلیج وار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یو نیور نو کہ نارتھ اور ویسٹ اور ایسٹ سے بھی لوگ شامل ہو جائیں وار کے اندر تو یہ اس کی ایکسپینشن کے ایک بڑے لیول پہ ہو سکتی ہے. تو اس جنگ کے شروع ہونے سے ہی تیسری عالمی جنگ کا خطرہ موجود تھا اور پاکستان اسی کے لیے کوششیں کر رہا تھا. میاں وحید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا پاکستان کی کوششیں رائے گاں چلی جائیں گی اگر یہ دوبارہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی رائے گا کیونکہ پاکستان نے اپنا جو کردار ہے کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم نے جو رول ادا کیا جیسے ابھی بتا رہے تھے برگیڈ صاحب کہ بھئی وہاں پہ اتنی شاید ان 2 ملکوں نے یا 3 ملکوں کے درمیان اتنی کوشش نہیں ہوئی وہ جنگ میں اتنی انہوں نے محنت نہیں کی جتنی ہماری جو ہے نا وہ قیادت نے وہاں پہ جو ہے نا وہ جس طریقے کے ساتھ اس کو جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے میں محنت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا ہمارے اوپر ایک ہمارا ہمسایہ جو ہے ایک شروع سے پہلے دن سے وہ جو پوری دنیا کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کی اور دہشت گردی کے ہم پہ الزام لگا رہے تھے وہ آج پوری دنیا مترف ہے اور ہم حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خود سے پاکستان شکار ہے دہشت گردی کا. تو ایک تو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوا. پھر دوسرا عالم اسلام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کے بعد جو ہے نا وہ ایک وہ مقام جو ہے آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ہمیں جو رول ملا ہے اور الحمدللہ ہماری قیادت نے بہت اچھے انداز میں اس کو نبھایا ہے اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں پوری جو ہے نا اپنی قیادت کو. اور اس کی وجہ سے پاکستان کا رول اب جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے جنگ کی بات کی بڑی خوبصورتی سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا جو ابھی تک کسی طرف بات نہیں جاتی. اب دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کا ایک دن بیان کچھ ہوتا ہے دوسرے دن کچھ ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی تھی کہ اب سارے معاملات طے ہو گئے
لیکن چونکہ ان کے جو جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، میرا خیال ہے کہ انہیں ابھی ایک بھی پورا جو ہے نا وہ امریکہ کو وہ کوئی مقصد وہاں سے ملا نہیں ہے، نہ رجیم چینج ملی، نہ ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا نیوکلیر پروگرام کا جو ان کی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کر دے اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ یورینیم جو ہے نا ہم لے جائیں، وہ سارا کچھ اس پہ ایران کھڑا ہوا. اور اس کے بعد تیسرا نیا ایک بات جو سامنے آئی، جو میرا خیال ہے کہ نیوکلیر سے بھی بڑی چیز جو ایران کے ہاتھ میں آئی، وہ ابنائے ہرمز تھی. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ بھی اتنی بڑی ان کے ساتھ ان کی قیادت کو، ان کے جو ہے نا وہ جو عسکری قیادت کو، ان کی سیاسی قیادت کو، ان کے جو مذہبی لیڈران ہیں ان کو شہادتوں کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ قوم کس طرح سے کھڑی ہے. تو وہ اب ٹرمپ کے پاس یہاں پہ بجائے اس کو یہاں کچھ حاصل کرنے کے ایک سپر پاور کو جو ان کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک تماچا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیٹو کا الگ ہونا، انگلینڈ کا جواب دینا، پھر سعودی عرب کا اپنے جگہ سے اپنے اڈوں سے جو ہے نا وہ اجازت نہ دینا، اور وہاں سے اپنی جو ہے نا خلائی جو ہے اپنی ہے وہ ساری حدود سے جو ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ امریکہ کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک میاں صاحب ایک بات جو ہے وہ دیکھیے، اسرائیل کا جو اصل میں جن کا یہ سارا پروگرام تھا، جن کی لڑائی ہے، وہ انہوں نے اس ایک پوری دنیا کا اس وقت معیشت کی طرف ابنائے ہرمز کی وجہ سے جو حال ہوا ہے اس کی طرف پوری دنیا متوجہ ہے، اور پوری دنیا ایران اور امریکہ کے یہ مذاکرات اور معاملات اور جنگ میں الجھی ہے. لیکن اس نے وہ غزہ کے اندر اور اس کے بعد لبنان کے اندر جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انہیں خان یونس کی طرف اس وقت غزہ کے لوگوں کو اس طرح سے دھکیلا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ آج میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آ کے ان دنوں میں جو یہ حالات جس طرح کے بنے ہیں، اس کے اوپر پورے جو ہے نا عالم اسلام کو خاص طور پہ اور ان ملکوں کو جنہوں نے پہلے بھی یہ ثالثی کے لیے، جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 6 جو اس وقت ممالک جو ہیں اسلامی ملک جنہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی، ترکی تھا، پاکستان تھا، مصر اور یہ جو ہے نا قطر، یہ سب نے جب بات کی تھی تو آج انہیں وہاں سے بھی روکنا ہوگا. اب سب کی توجہ ادھر ہے، لیکن غزہ کے اندر جو پھر دوبارہ سے وہ بربریت ہو رہی ہے، جس طرح سے لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا. اگر یہ نہیں رکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن والی کوئی بات نہیں. جی بالکل ٹھیک، درست کہہ رہے ہیں آپ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسدار چور صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں وحید صاحب، تجزیہ کار ہیں اور مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں. السلام علیکم چور صاحب. جی وعلیکم السلام میاں صاحب. کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان کی؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ آپ وہاں کا تجزیہ دیں ذرا، چونکہ آپ خصوصی طور پر کافی دنوں سے وہاں کوریج کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو کیا حالات کیا ہیں اور اس وقت انتخابی سرگرمیاں کیا ہیں؟ یہ صاحب یہ گلگت بلتستان جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے. تقریباً جو 2023 کا سینسس ہے اس کے مطابق 17 لاکھ کی آبادی ہے، تقریباً کوئی 18-19 لاکھ کی آبادی ہے. تو اس میں جو ہے نا انتخابی سرگرمیاں جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو عمومی طور پہ آپ کو پنجاب اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اس کے پہاڑی علاقوں میں اسکیٹرڈ لوگ جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں، تو عموماً جو ہے نا وہ کمپین بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا وہاں پہ جو رویہ تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ جیسے اس الیکشن کو انہوں نے آخری لمحے تک، آخری جو وقت تک جو ہے وہ ڈیلے کیا. اور خاص طور پہ یہ جو عید ہے وہ عید بھی اسی ٹائم پہ آئی ہے کہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما تھے، ان کے ارکان اسمبلی تھے، وہ نہیں آئے بیفور عید. اور لیکن یہ کہ عید ختم ہونے کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کی بہت زیادہ گہما گہمی جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ تینوں سیاسی جماعتیں، جو 2 سیاسی جماعتیں جو ہے وہ انڈیجنس ہے یہاں پہ، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اور پی ایم ایل این میں بھی یہ کہ یہاں پہ حفیظ الرحمان جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک برانڈ کے طور پہ جو ہے نا وہ چلتا ہے گلگت بلتستان کے اندر، کیونکہ وہ سابق وزیر اعلیٰ رہے 2015 سے 2020 کے. اور ان کے جو مثالی دور تھا جس میں امن و امان مثالی تھا، اس کے علاوہ ترقیاتی کام بہت ہوئے تھے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی تھی، اس کے علاوہ
علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن اور مختلف دوسرے شعبے میں بڑی ریفارمز آئی تھی، تو وہ ایک برانڈ کے طور پہ ہیں. تو اس لیے PMLN / حفیظ الرحمان اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جنہوں نے اس صوبے کو جو ہے وہ شناخت دی اور اس کو جو ہے وہ آئینی ایک صوبہ جو ہے وہ انہوں نے عبوری صوبہ جو ہے بنایا، وہ انڈیجنس جماعت کے طور پہ ہیں. اور تیسری جو جماعت اب اچانک سے ابری ہے وہ طریقے استحکام ہے، جو استحکام پارٹی ہے علیم خان والی. اور اس کے علاوہ جو PTI ہے، PTI میاں صاحب یہاں پہ جو ہے وہ ابھی اپنی امبریلا میں آفیشیل الیکشن نہیں لڑ رہی، مختلف نشانات جو ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کمپین کے دوران اپنے جھنڈے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں. تمام لوگوں کو جو ہے وہ تقریباً لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ PTI کے بارے میں جو قانونی رویہ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ عوام میں بھی تاثر ہے کہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو شاید ہمارا جو ہے نا کوئی ووٹ اتنا کوئی معنی نہیں رکھے گا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ مختلف حلقوں کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ ان کے لیے اسپیس نہیں ہے. تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ 3 جماعتوں کی طرف ہے. یہ تھوڑا کمپلیکس سچویشن ہے اس خطے کے اندر الیکشن کی. عمومی طور پہ اس میں بیانیے کے اوپر یا پرفارمنس کے اوپر بھی صرف الیکشن نہیں لڑا جاتا، اس میں مسلک اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے گروہی مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ الیکشن لڑا جاتا ہے. یہاں پہ 4 قومیں آباد ہیں جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، اسماعیلی ہے اور نور بخشی ہیں. تو ان کا بھی کافی زیادہ جو ہے نا ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کے یہاں پہ اپنے ذاتی اور گروہی اور کمیونٹی کے جو ہے نا وہ قوم کے مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بہت کمپلیکس جو ہے نا وہ کہہ لے کہ الیکشن ہوتا ہے عمومی طور پہ. اور موجودہ جو الیکشن ہے یہ 24 سیٹیں ہیں جو ڈائریکٹ جن پہ الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں. اور اس میں جو اسمبلی بنتی ہے اس میں 9 مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، تو وہ 33 سیٹیں جو ہو جاتی ہیں. تو جو جیتنے والی پارٹی ہوگی یا جو بھی اتحاد بنے گا ان کے پاس کم از کم 14 جو ڈائریکٹ سیٹس ہونی چاہیے، تو پھر وہ حکومت بنا سکیں گے. اچھا چور صاحب، ایک ہم نے ماضی کے جتنے بھی خیر یہ تو وہاں تو میرا خیال 3 انتخابات اب تک ہو چکے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں بھی اور GB میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں عموماً جو ہے وہ اسی جماعت کی حکومت بنتی ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے. تو کیا GB کے انتخابات میں بھی ایسا کوئی تاثر ہے؟ دیکھیے میاں صاحب، یہ تاثر جو ہے نا یہ بہت ہی مضبوط تاثر ہوتا ہے کہ جو وفاق میں حکمران ہے اس کی طرف عوام کا جو رخ ہے وہ چل پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اتفاق آپ دیکھیں کہ تینوں جو پارٹیاں ہیں وہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں. پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے اس وقت وفاقی حکومت کی، اور علیم خان جو ہے وہ بھی اتحادی ہے. تو اس لیے اگر آپ سمجھے تو تینوں کا جو ہے نا اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تینوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہوا تینوں کے حق میں چل رہی ہے. لیکن یہ کہ طریقے استحکام جو ہے وہ علیم خان والی پارٹی ہے، ان کے یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ موجودگی نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی یہاں پہ کوئی موجودگی نہیں تھی. ان کی طرف ایک دم سے جو ہے نا ایک پوری کی پوری جو ہے وہ لاٹ آئی ہے، جو کہ پچھلے 2.5 سال سے حکومت کر رہے تھے فارورڈ بلاک گلبر خان وزیر اعلیٰ. وہ جو ہے وہ اپنے ان کو دوسری جماعتوں میں جب ٹکٹ نہیں دیے گئے تو وہ ایک اپنے پورے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جا کے علیم خان کو جوائن کر لیا. تو اب جب انہوں نے جوائن کیا تو اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے یہاں پہ عمومی طور پہ کہ وہ پیسہ بھی کافی لگا رہے ہیں، کیونکہ علیم خان بھی پیچھے سے ایک فائنینشلی اسٹرانگ پارٹی ہے. اور اس کے علاوہ گلبر خان جو ہے ان کے بارے میں بھی کافی الزامات مبینہ طور پہ لگتے ہیں. تو انہوں نے بہت بے داطیاں اس حکومت میں جو کی ہیں، تو اب الیکشن میں وہ پیسہ بھی لگ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ حکومت میں تینوں پارٹیاں ہیں، تو اس لیے جو یہ گھبسان کا جو رنگ پڑا ہوا ہے وہ تینوں جماعتوں کے جو درمیان ہے. ایک میرا سوال لے لیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچانک اس طرح کی پارٹیاں بنتی ہیں ان کے پیچھے تو کچھ اور عوامل کار فرما ہوتے ہیں. تو کیا آپ کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی گلگت بلتستان میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے میرے ساتھ. یہاں پہ جو ہے نا وہ جو یہ والی جماعت جو ٹولہ آیا ہے 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد، یا تو ان کی جگہ پہ نئے چہرے لیے جاتے اور نئے پرانے جو مکس لیے جاتے، کوئی بڑے جو ہے وہ یہاں پہ نام لیے جاتے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس طرح سے جو مختلف جماعتوں سے لوگ اکٹھے کیے گئے. تو ان کا جو ایسا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ کا تاثر نہیں ہے. لیکن کیونکہ علیم خان صاحب پیچھے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہے، تو اس لیے ان کو بھی ایک موقع دیا گیا ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف
बात नजर आए कि दो जमातों के अलावा, क्योंकि फिर एक इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान करवाया गया है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो तीसरी पार्टी जो है उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। तो अदरवाइज ये कि जो असल इलेक्शन है वो वैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो रहा है और वो बहुत इस वक्त जो है वो कांटेदार मुकाबला है। लेकिन ये कि अभी नवाज शरीफ साहब जो है कल आ रहे हैं गिलगित, वो 2-4 घंटे के लिए आएंगे और वो जलसे से खिताब नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने जो उम्मीदवार हैं सारे हलकों के अंदर, नून लीग ने यहाँ पे 24 हलकों में 22 लोगों को टिकट दिए हैं, 2 इन्होंने कोई इंतखाबी एडजस्टमेंट की आजाद उम्मीदवारों के लिए छोड़े, और वो जो 22 लोग हैं उनका जो रुकान है उनको जिनको टिकट दिए उनके साथ वो एक मीटिंग करेंगे। बाकी ये कि जो वफाक से नुमाइंदे आए हुए हैं नून लीग के वो सारे वहां पे मौजूद होंगे और मियां साहब 2 घंटे के लिए आके यहाँ पे उनसे खिताब करके रमादा होटल में एयरपोर्ट से रमादा आएंगे, रमादा से वापस एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। तो ये कि नून लीग जो है वो इस वक्त काफी उनका सूरत बेहतर हो रही है, कैंपेन भी उनकी ठीक चल रही है और उनके काफी लोग वहां से आए हुए हैं। तो ये तासुर जो है ना ये दायर करने के लिए कि 2 जमातों के दरमियान हो रहा है, तो तीसरी जमात को भी फिर इस तरह से लेवल प्लेइंग जो है दिया। मियां वहीद साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी मियां साहब, आपने जो अभी सारी बात बताई है, मैं कुछ देख रहा हूँ कि ये देखिए पीछे एक आपने बड़ी सही बात कही, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है एक तो वो हमेशा वहाँ कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो वहाँ हुकूमतें उन्हीं की बनती हैं। अब देखिए कि पीछे 20 सीटें जो है ना वो पीटीआई के पास थी, उसके बाद ये निगरान गवर्नमेंट का आपने बताया। अभी अगर इस तरह से बात जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो इस वक्त 2 पार्टियां हैं, जैसे नून लीग इस वक्त चूंकि वफाक में है उनका एक इस वजह से हुकूमत बनती नजर आती है, जबकि पीपल्स पार्टी ने जो है ना वहाँ के बासर लोगों को और ख़ास तौर पे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको जो है ना वो टिकट दिए हैं। तो उसके बाद आपने इस्तेहकाम पार्टी की बात की है कि वो भी पैसे वाले लोग, और जिस तरह से आपने असर बताया है, तो ये जो मैं देख रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त आज कश्मीर की हालत है, कश्मीर के अंदर जो सियासी एक अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह से 12 सीटों का भी एक वहाँ पे मसला बना हुआ, वहाँ पे एक अवामी एक्शन कमेटी भी सामने आ गई और यहाँ पे भी है जो वहाँ पे अपने जो है ना वो अवामी मसाइल की बात कर रही है, ये सारी चीजें करप्शन सारी चीजों की बात कर, इन सारे हालात के बाद क्या आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का भी हाल वही होगा अगर यही मामला रहा और यहाँ वफाक से और बाकी जगह से हम अपना असर इस्तेमाल करते रहे, उन लोगों को आजादाना इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हम कश्मीर वाला ही हाल देखेंगे यहाँ। ये सब यहाँ पे इलेक्शन जो है ना वो ये नहीं है कि लोगों को किसी चीज से रोका जाता है, लेकिन उनके सामने ऑप्शन जो है ना वो इस तरह से रखे जाते हैं और ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको जब इनका पूरा जो भी सारी मैनेजमेंट होती है वो प्री पोल होती है, वो सारी एडजस्टमेंट्स पहले की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, तो लोगों को पूरा इख्तियार दिया जाता है कि वो अपना जाके वोट डालें। अच्छा, यहाँ पे अमूमी तौर पे छोटे जो है ना वो वोट कास्ट होते हैं, छोटे से मतलब कह लें कि 4-6 बार से जो है ना वोट से इलेक्ट हो जाता है मेंबर, तो अवामी सतह पे उसका रद्द-ए-अमल तो नहीं आएगा कि उनके मैंडेट के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। जो सारी चीजें हैं वो पहले से ही जो है ना वो की जाती हैं, उनके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे जाते हैं और यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज्यादा बाशऊर है, लेकिन ये कि उनको इतना ज्यादा उनके सामने भी चीजें होती हैं कि वो फिर खुद ही जो है ना इन चीजों को चुनते हैं। यहाँ पे एक रुझान था नस्ल की बुनियाद पे 2-4 सीटें जो है ना वो एक खास मसलक को चली जाती थी, और इसके साथ साथ ये था कि यहाँ पे पैसे वाले जो है एक खास एरिया है चलास का दियामल डिवीजन का, यहाँ पे 3 डिवीजन है। एक जो साहब आपने बताया कि वहाँ की आबादी बड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है प्री पोल रिगिंग का और जिस तरीके से उनके रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जा रहा, तो यही मेरा सवाल है कि क्या वहाँ पे अब ये असरअंदाज हमारी हुकूमत जो है वफाकी हमारी हुकूमत है वो असरअंदाज हो रही है या खाली ये सिर्फ एक इल्जाम ही है? नहीं, बिल्कुल अब वफाकी हुकूमत बिल्कुल नहीं असरअंदाज हो रही, उसका आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि जो बड़ी लीडरशिप है नून लीग की वो तक यहाँ पे नहीं आ रही, उन्होंने आके खुद जलसे यहाँ पे नहीं किए, वरना तो ये कि वज़रा हो या अरकान असेंबली हो या फंड्स की यहाँ पे तरक्याती जो मनसूबों की जो है ना अनाउंसमेंट हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर छेड़खानी हो, तो वो ऐसी कोई चीज नहीं की जा रही है। और इस इलेक्शन को बड़ा लो प्रोफाइल में रखा है, यहाँ इलेक्शन को तो नेशनल होराइजन पे इतना डिस्कस भी नहीं किया गया था, अब आके 3-4
دن سے اس الیکشن کو وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو عوام کو کوئی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ تحفظات ہوں گے. پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز ہو تو شاید وہ اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یہاں پہ گراؤنڈ پہ ان کے پاس کوئی نہ انفراسٹرکچر ہے سیاسی طور پہ, نہ ان کے کوئی ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کر پا رہے, کیونکہ جو الیکٹیبلز تھے وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے. تو پی ٹی آئی کا جو ہے نا یہ جو واویلا کرنا ہے یہ تو میرے خیال میں ان کا روایتی جو رویہ ہے اسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ادروائز یہ کہ یہاں پہ نہ تو وفاقی حکومت کچھ کہہ رہی ہے جو مجھے بھی نظر آ رہا ہے, میں نے پچھلے 7-8-10 دن میں دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو ان کی آزاد حیثیت ہے, بیسیکلی ان کے نشانات آزاد ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے وہ بھی جا رہے ہیں, جا کے اپنا پیغام دے رہے ہیں. ہاں عوام کے اندر یہ تاثر ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو ہم اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کے بجائے ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو دیں. اور خاص طور پہ یہ کہ جو پچھلے 5 سالوں میں پی ٹی آئی کی تباہی انہوں نے کی ہے, 2 گورنمنٹس نے, 2 وزراء اعلیٰ نے, 1-2.5 سال جو ہے یہاں پہ خالد خورشید رہے, دوسرے گلبر خان رہے, تو اس کے بعد بھی کافی زیادہ عوام کے اندر ریئلائزیشن ہوئی ہے. گلگت شہر کی سڑکیں آپ جب پہلے آتے تھے 5 سال پہلے تو یہ بہت اچھی سڑکیں تھیں. ویسے تو وہ جو KKH کا راستہ ہے جو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے وہ تو ٹوٹا ہوا ہی تھا, لیکن شہر کے اندر آ کے, صوبے کے اندر آ کے انفراسٹرکچر کافی بہتر ہو گیا تھا. تو وہ سارا اس وقت تباہی کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو عوام کے اندر اب اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی طرف دوبارہ جائیں. ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف. سوری قطع کلامی معاف, ہم نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن میں عوامی مزاج تھوڑا مختلف ہوتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نظریے کو ووٹ ملتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ترقیاتی کاموں کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیتے ہیں, کبھی کسی اور بیانیہ کی ہوا چل پڑتی ہے. تو کیا وہاں کیا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ میرا صاحب اس وقت جو ایلیمنٹ ہے نا یہاں پہ وہ لوکل ترقیاتی کام کو دیکھا جا رہا ہے. وہ نون لیگ کے نیشنل جو ان کا وہ پرفارمنس ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہے, کیونکہ یہاں کی جو نون لیگ ہے وہ بھی مقامی سطح پہ اپنے ڈیولپمنٹ کو پروجیکٹ زیادہ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے دور کے اندر سڑکیں دی, ہم نے اسکول دیے, ہم نے پل بنائے, ہم نے یہاں پہ اسپتال بنائے, ہم نے گیس دی, ہم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کیا. ہم نے سب سے بڑی بات یہ تو اب وہ چیز جو ہے نا اس کو اب لوکل عوام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوکل عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ پی ایم ایل این نے وفاق میں بڑی پرفارمنس دی ہے معیشت میں, تو وہ تو نہیں مانیں گے اس چیز کو, کیونکہ معیشت میں تو نون لیگ کی پرفارمنس اس وقت جو بہت خراب جا رہی ہے وفاق کی سطح پہ. تو یہاں پہ جو بیانیہ سیل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی ترقی جو ہے نا وہ ہوگی, خاص طور پہ آپ کے جو عوامی مسائل ہوں گے. اچھا معیشت کا جو قومی معیشت ہوتی ہے یہاں کی عوام کے اوپر میرا صاحب اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو جو یہ ٹیکس فری صوبہ ہے, یہاں پہ ٹیکسز اپلائی نہیں ہوتے, تو اس لیے یہ زیادہ اس چیز کو وہاں آٹا سب سے سستا ہے پورے پاکستان میں, سب سے سستا. جی اور بجلی وہاں پہ اس کی سبسڈی پہ سوال اٹھ رہا ہے مقامی جو وہاں. اچھا میاں صاحب بلکہ آپ کا ٹیک لے لیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں, پھر ہم نے وقفے. سر میں تو چوہدری صاحب کی بات کے بعد میں جو ہے نا وہ دیکھیے کہ نظریے کی بات کی, انہوں نے کہا جی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ایک زمانے میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, اس کے بعد آج وہ دوسری طرف جا رہے ہیں جہاں پہ نظریے سے ہٹ کے لوگ صرف ترقیاتی کاموں پہ ہی ووٹ دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھا جو ہے نا وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میرے تو خیال میں یہ ہے کہ کم از کم, کیونکہ اتنی اہم جگہ ہے پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں, دیکھیے گلگت بلتستان جو ہے وہاں سے ہمارے بے شمار کام جو خاص طور پہ بجلی کے اور باقی کے پانی کا جو کچھ بھی ہمارا سلسلہ ہے, وہاں سے جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں سے وہاں پہ نوازا ہے, اگر وہاں پہ اس طرح کی ہی بار بار حکومتیں اس طرح بنتی رہیں اور بار بار جو ہے نا الیکٹیبلز اور کبھی وہ ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں, اگر یہی معاملہ رہا تو میں تو اس کو بالکل جو کشمیر کی آج سیاسی صورت حال ہے میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ کہا جا رہا ہے وقفے کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے جی بی کے الیکشن کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسدار چور صاحب, میاں وحی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیق غازی صاحب. پروگرام میں ہم آخری حصے میں مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ابھی چونکہ جی بی پر بات ہو رہی تھی تو بریگیڈیئر صاحب کا ٹیک لینا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے, آزاد کشمیر اور جی بی کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں, اور خاص کر کے اب آزاد کشمیر میں بھی الیکشن آنے والے ہیں. ایک تو یہ جی بی کے الیکشن کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا, پھر اس کے بعد
جو ہے وہ کشمیر کے آنے والے انتخابات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ جی بی میں مجھے بڑا عرصہ 3 سال وہاں سرو کرنے کا موقع ملا. جی. تو میں گلگت سے لے کر سکردو اور پھر سیاچن تک میں نے وہاں سرو کیا, تو آئی نو آف دی ایریا. جی. بات تو یہ دوسری یہ کہ جو گلگت بلتستان کا ٹوٹل ایریا ہے یہ تقریباً کم و بیش 2900 کلومیٹر ہے. اچھا. اور یہ کشمیر سے 7 گنا بڑا ہے. اچھا. جنرلی لوگوں کی پرسپشن یہ ہے, میں کشمیر آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. جی جی. جنرلی لوگوں کی پرسپشن یہ ایک اتنا علاقہ ہے جتنا آزاد کشمیر ہے, اور جتنا آزاد کشمیر ہے اتنا ہی گلگت بلتستان ہے. جی. یہ اوور آل جو کشمیر کا ہے اس میں 2900 اسکوائر کلومیٹر گلگت بلتستان ہے اور 3300 اسکوائر کلومیٹر آزاد کشمیر ہے ہمارے پاس. جی. تو یو کین امیجن کہ علاقہ وائز کتنا ایک ڈسٹینس ہے, کتنا ایک فرق ہے. لیکن پولوشن کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو پولوشن اس وقت آلموسٹ مور دین 5 ملین جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے 300 اسکوائر کلومیٹر میں, اور جو پاپولیشن ہے گلگت بلتستان کی وہ تقریباً 17-18 1.7 1.8 ملین ہے 2900 اسکوائر کلومیٹر کے اندر. جی. 29,000 کلومیٹر کے اندر. تو یہ جو پہلے دوست نے بات کی کہ بہت فار بڑے سلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پاپولیشن ہے, آپ ٹریول 6 گھنٹے تو آپ کہیں جگہ راستے کوئی پاپولیشن نظر آتی. تو جو میجر پاپولیشن ہے وہ گلگت میں ہے, وہ سکردو میں ہے, وہ انڈس ریور کے ساتھ ہے, وہ شنگو ریور کے ساتھ ہے, وہ اس طرف گلگت ریور کے ساتھ ہے. وہاں پہ موسٹلی جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہ سڑکوں کے اور ریور کے ساتھ ہیں. سو پہلی بات تو میں علاقائی طور پہ تھوڑا سا جو دوست جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں بتا دوں. اب وہاں پہ ایک دوست نے بتایا وہاں پہ 24 سیٹس ہیں جو الیکشن کے تھرو ہیں اور 9 سیٹیں ہیں جو اسپیشلائز ہیں, تو نیٹ میں 3. تو اس کا جو وہاں پہ پوزیشن ہے اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بڑا کانٹے کا ہے, اور ایک ان آفیشیل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیونکہ دونوں جماعتیں سینٹر میں پاور میں ہیں, تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہونے ہیں 2026 میں, اس میں سینٹر پلے نہیں کرے گا. لیٹ دی لوکل پارٹیز ٹو گو آن اینڈ گیٹ دی سیٹس ایز پر دیئر کیپیبلٹی اینڈ دیئر پوٹینشیل. تو اس میں نہ کوئی فوج کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوگی, نہ نون لیگ کی طرف سے ہوگی, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگی. یہ ضرور ہے کہ جس پارٹی نے کمپین زیادہ کی ہے, ریسورسز تھوڑے سے زیادہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ لوکل تھرو, تو شاید ان کو زیادہ سیٹیں مل جائیں. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تقریب تھوڑا سا فرق ہوگا. چلیں آپ کا ٹیک آ گیا بریگیڈیئر صاحب, ہم نے مہنگائی کو بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن اسدار چور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی, اپنی بات مکمل. جی میں سے دیکھتا یہ کہ مجھے شاید سمجھ آیا بریگیڈیئر صاحب نے جو رقبہ اس کا بتایا 2900 اسکوائر مائلز کا, یہ بیسیکلی 29,000 اسکوائر مائلز ہے اس کا رقبہ, 73,000 مربع کلومیٹر ہے گلگت بلتستان کا. اور دوسرا 20,000 ہی بتایا میں نے, 3,300 بتایا. جی 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 اچھا. اس کے علاوہ یہ کہ یہ صوبہ ہے یہ بیسیکلی اسٹریٹجیکلی 3 اہم چیزیں ہیں جو اس صوبے کی پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کا واٹر سورس ہے, دوسری چیز یہ کہ سی پیک کا یہ اوپننگ کوریڈور ہے جو 2.0 سی پیک آپ نے ابھی بحال کرنا ہے. تو میاں صاحب یہ گلگت بلتستان واحد راستہ ہے جو ہمیں چین سے ملاتا ہے, تو یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ سی پیک کی بحالی کے لیے وہ بہت ہی اسٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور سب سے اہم چیز جو ہے میاں صاحب دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو لڑائی چل رہی ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کی چل رہی ہے, نایاب قیمتی دھاتوں کی. اور جو گلگت بلتستان ہے یہ جو امریکہ کی جو نظر ہے اس پہ ہے, چین کی نظر اس کے اوپر ہے, اور یوکرائن کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو ٹرمپ جو ہے وہ جن علاقوں میں جی. تو اب یہ کہ اس صوبے میں جو ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے نا وہ بڑا میٹر کرتی, کیونکہ منرل پالیسی جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت میٹر کرے گی. یہاں پہ ایسی دھاتیں ہیں, ایسا کچھ ہے
ہیں. تو اگر یہ کہ جو آپ دیکھیں کہ حکومت آتی ہے تو وہ تو آنی چاہیے کہ اس میں امید ہے کہ 12 سے 13 سیٹیں کوئی ایک پارٹی اتحادیوں کو ساتھ رات کو ساتھ ملا کے اور اس کے علاوہ 2-3 مذہبی کو ملا کے بنا لے گی. اس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد میں نہیں آئے گی. اگر نون لیگ بناتی ہے اور اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وہ سیٹیں لیتے تو وہ اتحاد میں نہیں آئے گی, دوسروں کو ساتھ ملا کے بنا لیں گے. لیکن ابھی تک جو کمپین ہے وہ جتنی زور و شور سے اس وقت شروع ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کا زیادہ فوکس بلتستان کے اوپر ہے اور گلگت کے اوپر اس وقت زیادہ فوکس جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. یہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان جو ہے وہ حلقہ 2 سے لڑ رہے ہیں جن کی بڑی اچھی پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے گلگت بلتستان میں 2-3 جو بہت اچھے جا رہے ہیں, چناس میں بھی ان کی بہتر سچویشن ہے. تو میری نظر میں تقریباً 7-8 سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این ڈائریکٹ سیٹیں یہاں پہ مضبوط پوزیشن میں ہے, اور باقی اگر وہ 7-8 لے لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, پتہ چل جائے گا. ذرا ہم نے نا چونکہ بہت مشکل صورتحال ہے پبلک کی مہنگائی کے حوالے سے, اور آج جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی 11.7% تک پہنچ گئی ہے, جو جون 2024 کے بعد جو ہے وہ اب یہ مہنگائی کی سب سے شرح جو ہے وہ بلند ترین شرح ہے. جی میاں وحید صاحب کیا کہیں گے, لوگ تو جیتے جی مر گئے ہیں. کوئی شک نہیں میاں صاحب, اس وقت باوجود اس کے کہ اتنا بڑا کام جو ہمارے مطلب حکومت نے کیا, قیادت نے کیا, اور ہم ایک کام نہیں کر سکے کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر جو ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے اس کے اندر ہم ایران کے ساتھ جہاں سے انڈیا اور باقی لوگ بھی تیل لیتے رہے ہیں, ہمیں تو وہ کسی اور جگہ سے آنا ہی نہیں تھا, ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے. اور ایک واحد یہ ہم آئل کا وہاں سے کر لیتے, اور ٹرمپ صاحب جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے آرمی چیف کی اور ہمارے وزیر اعظم کی, اگر یہ بات منوا لیتے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں یہ صورت حال نہ ہوتی, کیونکہ یہاں 1 لیٹر پہ جو ہے نا وہ 32 سے 40% جو ہے نا مختلف سرکاری ٹیکسز جو ڈیوٹیاں ہیں, اور لیوی جو ہے نا 102 سے 103 روپے فی لیٹر پہ ہم عوام سے لے رہے ہیں. اور اس بحران کے اندر جو حالیہ بحران ہے اس میں 117 سے 160 روپے تک جو ہے نا وہ لیوی جو ہے نا وہ یہ بڑھائی گئی ہے اس کی قیمت. تو اتنے زیادہ پیسے جو ہے نا 129 روپے سے 132 روپے ہم پر لیٹر جو ہے نا عوام پہ بوجھ ڈالا. اور آپ کو پتہ ہے جب پاکستان کے اندر آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز جو ہے نا میاں صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آگ لگ جاتی ہے. یقین کریں کہ جو ہے نا اب 500 کا نوٹ جو ہے نا وہ 250 روپے کا رہ گیا, صرف پیٹرول کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی جو ہے نا. یہ ایک چینی پروفیسر پچھلے دنوں ان کا ایک میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل, تو انہوں نے تو جس طریقے سے بتایا ان کا جی 60% آپ پاکستان کی جو ہے نا کرنسی جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اور اس نے تو بڑی لمبی چوڑی, وہ تو خدا نہ خواستہ جس طرح سے ہمیں ڈیفالٹ کی باتیں بتا رہے تھے. تو اس کے بعد میں جو مہنگائی کی وجہ جو ہے نا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری برآمدات کا مسئلہ جو ہے, اب دیکھیں کہ ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں ہے. دنیا اس وقت کہاں کی کہاں پہنچ گئی. بنگلہ دیش اس وقت جو ہے نا وہ 60 ارب پہ وہ ہے, اور ویتنام کس جگہ پہ 400 ارب پہ وہ جا رہے ہیں. اور انڈیا کا آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہے, اور ہمارے ساتھ کسی زمانے میں ہم ان سے بہت آگے تھے, ہم ابھی بھی 33 ارب سے آگے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی, وہاں ایک بہت بڑے انقلاب کے بعد, ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی کے بعد وہ دوبارہ پھر استحکام کی طرف آ گئے ہیں, وہ انہوں نے سارا کچھ اسٹیبل کر لیا ہے. جبکہ ہم جو ہے وہ 2-2.5 سال سے 3 سال سے بلکہ جو ہے وہ ایسا چکروں میں پڑے ہیں, عدم استحکام کا شکار ہیں کہ یہاں استحکام آنے کا نام نہیں. میاں صاحب اس کے لیے سب سے بڑی جو سب سے اہم بات ہے, ایک تو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور جو اشرافیہ ہے وہ یہاں پہ ریفارمز جو ہے نا وہ کسی طرح بھی کسی نہ صنعتی معاملات میں نہ زرعی معاملات میں آنے دیتی ہیں, نہ وہ ٹیکسز اس طرح سے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر صنعت کیسے بڑھے گی, کس طرح سے جائے گی. 11.5 سینٹ فی یونٹ جو ہے نا یہاں پہ ہم پاکستان میں ہے, جبکہ بھارت میں 6.3 ہے, ازبکستان میں 5 ہے, اور ویتنام میں 8, اور ڈبل ہم سے جو ہے نا. ہم دیکھیں کیسے دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح گیس کے ہیں $13.5 فی MMBTU ہے ہماری جو ہے نا, اور بھارت 5-6 ہے. دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے یہ ضروری. اور اتنے ٹیکسز جو ہے نا پاکستان کے
کنندگان کا جو ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 68% مختلف ٹیکسز جو ہے نا ہم وہ جس میں کارپوریٹ ہے، جس میں ٹیکس ہے، سپر ٹیکس ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ورکر جو ہے نا ویلفیئر فنڈز ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کے یہاں کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ملا کے 68% ہے، جبکہ ویتنام میں 20%، بنگلہ دیش میں 22 سے 27 ہے، بھارت میں 26 سے 34% ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری برآمدات جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہم مقابلہ کر سکیں گے جب تک ہم یہاں پہ اپنے ان لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو زرعی ہے ملک کہتے ہیں، آپ ہمارا دوسرا پنجاب جو ہے اس میں دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہے انہوں نے کسانوں کے لیے کیا سہولتیں پیدا کی ہیں، کیا بجلی کس طرح سے انہیں دے رہے ہیں، کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ بیج دیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کے لیے وہ سہولتیں ہیں، جبکہ ہم یہاں پہ اتنا بوجھ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دار یہاں پہ زراعت میں جا سکتا ہے اور یہاں پہ صنعت لگانا۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو انڈسٹری چلا رہے ہیں وہ جہاں جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو اس طرح کا ماحول ہی نہیں دیا جا رہا ہے، یہاں پہ اتنے محکمے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ڈسکرج کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے کہ بھی کسی نہ کسی طرح سے جو دنیا سے پوری دنیا سے ہمارے پاکستانی پیسہ کما کے لا کے یہاں پہ اگر وہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اور ہماری کسی بھی حکومت نے، میں اس میں کسی کو بھی، اور آج کے جو حالات ہیں وہ تو انتہا ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اور ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھیے سعودیہ سے جب ہمارا وہ ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت بڑی تھی کہ جی ہمیں وہاں سے کچھ شاید یہ معاشی معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے، یا ہمارا باقی جو ہے وہ جو ہم لوگ امریکہ کے ساتھ دوستی، چائنا کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق، اور پھر ایران کے ساتھ، یہ ساری بہت بڑا ایشو ہے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک منٹ بچا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب 1 منٹ میں آپ بھی مہنگائی پر کچھ کہہ رہے ہیں، 1 منٹ اسدار چور صاحب کے لیے ہے۔ آپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی مہنگائی کے حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو ابھی 4 سال ہو گئے، 1.5 سال پہلے اور ابھی الیکشن کے بعد کے 2.5 سال، تو آلموسٹ 4 سال ہونے لگے، اپریل میں 4 سال ہو گئے ہیں، اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ بڑی مائنورٹی کے ساتھ گورنمنٹ کی ہے، اس کو ملٹری کی پوری سپورٹ ہے، 2 میجر پارٹیز اقتدار میں ہیں، اور ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ یہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن ویری سیڈ ٹو سی کہ جو ریلیف ملنی چاہیے عوام کو وہ نہیں ملی، نہ وہ بجلی میں ملی ہے، نہ وہ گیس میں ملی ہے، نہ وہ پیٹرول میں ملی ہے، کسی جگہ پہ نہیں، بلکہ پیٹرول جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اٹس ارننگ بیبی ناؤ ان پاکستان۔ پہلے کوئی چھپ چھپا کے کمائیاں ہوتی تھی، اب تو بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے ہے کہ پیٹرول جو ہے باقی ملکوں میں لیٹس سے کہ اس وقت جو موجودہ قیمت ہے۔ جی بالکل، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے، بریگیڈیئر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، پیٹرول جو ہے وہ پاکستانی معیشت کو، توانائی کا بحران پاکستانی معیشت کو لے ڈوبا ہے۔ جی اسدار چور صاحب کوئکلی ذرا 1 منٹ ہے۔ میرے صاحب میں اس گورنمنٹ کو پینی پینی کلیکشن گورنمنٹ کہتا ہوں، ان کو جو سب سے پہلے اپنا وزیر خزانہ بدلنا پڑے گا، یہاں پہ پولیٹیکل اکانومسٹ چاہیے کہ یہ جو بینکر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کا سروائیور یہی ہے کہ پاکستان 20 ارب ڈالر کی جو پیٹرولیم مصنوعات جو درآمد کرتا ہے نقد ڈالر دے کے اور مہنگی لیتا ہے، وہ ان کو بارٹر کے ذریعے آرام سے لانی پڑے گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ جو 2000 ارب روپے کا پچھلے 4.25 سال میں روزانہ قرض لے رہے ہیں بینکوں سے، 78% بینکوں میں جو عام آدمی اپنا ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس کا 78% گورنمنٹ اٹھاتی ہے ٹی بلز کی شکل میں 13-14% سود پہ، تو یہ ان کو بورنگ بند کرنی پڑے گی۔ 2000 کروڑ روپے روزانہ قرض اٹھا رہے ہیں 4.25 سال میں، ان کو عالمی مارکیٹ سے جا کے پانڈا بانڈز کی طرح کے وہ قرض اٹھانے پڑیں گے، اور یہ پیسہ جو ہے یہاں پہ عوام کو ان کی پراپرٹیز کے اگینسٹ مارگیج رکھ کے عوام کو قرض دینا پڑے گا تاکہ لوگ اس ڈیڈ ایسٹ کے بدلے میں وہ پیسہ مارکیٹ میں اکانومی میں لائے۔ اگر یہ انقلابی اقدامات یہ وزیر اعظم نہیں کر سکتا تو یہ 4.25 سال میں بھی یہاں پہ کھڑا ہے، اور آگے اگلے 2-3 سالوں میں بھی یہی کھڑا ہوگا۔ پاکستان کا قرض 44,000 ارب سے 95,000 ارب پہنچا دیا، اور حکومت جو جس طرح سے چل رہی ہے یہ سیاست نون لیگ کی بھی تباہ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ قوم کے لیے بھی ایک مایوسی ہو جائے گی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے۔ بہت شکریہ اسدار چور صاحب، میاں بھائی صاحب اور بریگیڈیئر شفیع غازی صاحب۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت سارا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔